नाज़रीन, फलस्तीन ने हमले करते हुए इसराइली हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और मजीद इसराइली फौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ लेबनान की जानिब से इसराइली गुलान हाइट्स और उनकी नेवल बेसिस के ऊपर अटैक्स किए गए हैं, उनके ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया है और मजीद इसराइली ऑफिसर्स हिजबुल्लाह के हमलों में हलाक हो गए हैं। और नाज़रीन, खबर ये सामने आई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि हमास किस तरह से फातेह साबित हुई है और 80% जो टनल्स है वो अभी तक मतलब कायम है और इसराइल उनको खोज तक नहीं सका है। और इसराइल इस वक्त एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जिसमें वो यूरोपीय यूनियन को ड्रैग करना चाहता है। और अब खबर यह सामने आई है कि साइप्रस और जो ग्रीस है यानी यूनान, उसके साथ इसराइल ने खुफिया मुआहदे कर रखे हैं, वो अब सामने आ रहे हैं। साइप्रस के अंदर उसकी जंगी मशकों की तफसीलात इस वक्त आ रही हैं, तो वो साइप्रस वाला मामला अभी थमा नहीं है, वो वहीं पर मौजूद है। और यूरोपीय यूनियन, अब ये इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि इसराइल चीजों को एक्सप्लॉइट करते हुए यूरोपीय यूनियन को इस जंग में ड्रैग करना चाहता है। तो ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा में लेबनान में बहुत बड़े बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं। अमेरिकी जंगी बेड़े इस वक्त साहिल पर पहुंचे हुए हैं, बंदरगाहों पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, आज मैं सबसे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये इस वक्त दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये आप समझ लें कि वेस्ट के तमाम दारुल हुकूमतों में हर सरबराहाने ममलकत की टेबल के ऊपर यह रिपोर्ट पड़ी हुई है, जो आज फॉरेन अफेयर्स ने छापी है। दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, सबसे मोतबर, सबसे मुस्तनद इदारा फॉरेन अफेयर्स, उसने एक रिपोर्ट शाया की है कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि गजा में जीता कौन है और हारा कौन है। इस जंग का एंड गेम क्या होने जा रहा है, हमास कितनी पावरफुल साबित हुई है या कमजोर साबित हुई है। क्या अगर ये जंग लंबा चलती है तो क्या कोई ऐसा मौका आ सकता है कि हमास कहीं पर सरेंडर कर जाएगी और गजा जो है वो इसराइल के कब्जे में चला जाएगा और उसके बाद वेस्ट बैंक भी डेफिनेटली इसराइल के कब्जे में चला जाएगा, या फिर इसमें हमास फातेह हुई है और आगे भी चलकर हमास ही फतह याब रहेगी जब तक ये जंग चलती है और एट द एंड इसराइल का इसके नतीजे में अपना ही कब्जा खत्म हो जाएगा और फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल पजीर होगा। तो ये अब तक की सबसे स्पेशल रिपोर्ट है, इसलिए सबसे पहले ये मैं आपके साथ रखना चाहता हूं ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए। इससे बेहतर हमारे पास आज की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये बड़ी प्रीशियस रिपोर्ट है। जरा इसकी एक एक लाइन देखिए। फॉरेन अफेयर्स रिपोर्ट कर रहा है, हमास हैज नॉट येट बीन डिफीटेड, हमास को अभी तक शिकस्त नहीं हुई है, नॉर इट इज ऑन द वर्ज ऑफ द डिफीट, ना ही ये शिकस्त के किनारे पर है, यानी कि अभी तक शिकस्त नहीं हुई। लेकिन कैलकुलेशन ये होती है ना कि 20 दिनों के बाद, महीने के बाद, 2 महीनों के बाद, चूंकि अब ये आखिरी ब्रिगेड हमास की रह गई है, तो ये बस आखिरी दिन है कि हमास, तो वो कह रहा है कि ना ही वो वर्ज ऑफ द डिफीट है, कि दूर दूर तक उसकी जो शिकस्त है उसका चांस भी नहीं है। एंड इट कॉज हैज बिकम मोर पॉपुलर एंड अट्रैक्टिव देन इट वॉज बिफोर अक्टूबर 7, और इसका जो कॉज है यानी ये जो आजादी की तहरीक है वो मोर अट्रैक्टिव और मोर पॉपुलर हो चुकी है। यानी जैसे आज दुनिया भर में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड को इसने झंझोड़ के रख दिया इस लड़ाई ने। हर मुल्क में हर शख्स जो है वो अपनी हुकूमत को कोस रहा है। इस वक्त हर मुसलमान और दुनिया का हर इंसान जो है ना वो शदीद तरीन कर्ब के अंदर, शदीद तरीन दुख और तकलीफ के अंदर मुब्तला है और एहसास नदामत के अंदर है, और वो अपनी कैपेसिटी के अंदर फलस्तीन का नारा लगा रहा है। तो जो कॉज है हमास का वो ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा पॉपुलर हो गया है। देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू डिफीट हमास, कोई मिलिट्री पावर जो है वो हमास को शिकस्त नहीं दे सकती, ये फॉरेन अफेयर्स लिख रहा है। एज इट इज बिगर देन जस्ट अ ग्रुप ऑफ फाइटर्स एंड बिगर देन एन आइडिया, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ फाइटर्स नहीं है और ये आइडिया से भी बहुत बड़ी बात है। जो इसराइली स्पोक्स पर्सन है उसने कहा था कि हमास एक आइडिया है और आइडिया को हम शिकस्त नहीं दे सकते। इलोन मस्क और बाकी मैक्रोन और बहुत सारी दुनिया के हाई ऑफिशियल्स इस तरह की बातें कर चुके हैं। आज फॉरेन अफेयर्स लिख रहा है कि ये आइडिया से भी बड़ी चीज बन गई है हमास, एंड इट विल नॉट गो अवे एनी टाइम सून, और ये कहीं दूर जाने वाली, यानी इसको आप हरा नहीं सकते, इसको आप वाइप आउट नहीं कर सकते हैं। More than 80% of Hamas tunnels network is still usable. हमास की 80% टनल्स अभी तक काबिल इस्तेमाल हैं, यानी इन कॉन्टेक्ट्स हैं, ऑपरेशनल पोजीशन के अंदर हैं, वो
حماس کے فائٹرز استعمال کر رہے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں عبرتناک شکست, یا عبرتناک شکست سے اوپر والا اگر کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جتنے بم گرائے گئے, جتنی فورس استعمال کی گئی, جتنی CIA استعمال ہوئی, جتنا برطانوی انٹیلیجنس, جتنی مغربی انٹیلیجنس اس میں استعمال ہوئی, جتنا ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا بے دریغ اس میں استعمال ہوا. دنیا میں پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بے دریغ استعمال ہوا جس نے بہت بڑی تعداد کے اندر نہتے لوگوں کو شہید کیا. ہر طرح کا حربہ, یعنی دنیا کی جدید ترین فورس بن کر پورے گھمنڈ کے ساتھ یہ اسرائیلی اور پورا ویسٹ اور امریکہ اترا تھا غزہ کے اندر. تو آج وہ کیا ہے, 80% ٹنلز ان کی قائم ہیں, اور باقی جو 20% ہے ڈیفینیٹلی اس میں سے کچھ اسرائیل نے تباہ کی ہوگی. لیکن اگر آپ اس میں بھی دیکھیں, ویسے اس کو دیکھنے کے 20% جو تباہ ہوئی ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کی فتح یہ ہونی تھی کہ 2 مہینوں کے اندر حماس کو ختم کرتے, ٹنلز تباہ کرتے, غزہ کے اوپر قبضہ کرتے. یہ ان کی فتح تھی. تو آج 8 مہینوں کے بعد اگر 80% ٹنلز قائم ہیں تو وہ 20% کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں, وہ یہ 20% کون سی ہیں؟ یہ وہ ہیں جس میں 17-18% وہ ہیں جس کو خود حماس نے اڑایا ہے. آپ کو وہ سارے حملے ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کیسے ٹنل کا گھات لگایا گیا, کیسے ٹنل اسرائیلی فوجیوں پر کولیپس ہو گئی, کیسے اسرائیلی فوجیوں کو بابی ٹریپ کے ذریعے ٹنل میں بلایا گیا اور پھر اس ٹنل کو اڑا دیا گیا. تو یہ 17-18% وہ ٹنلز ہیں جو حماس نے خود تباہ کی ہیں. تو صرف 2% ٹنلز, صرف 2%, اور وہ بھی کیا, غزہ کے بارڈرز کے اوپر, یہ وہ والے ٹنلز ہیں, اور باقی کو چھوٹی موٹی only 2% ٹنلز. انبلیویبل. میں اس کو مطلب کیا نام دوں, اس کو معجزہ کہا جائے, کیا کہا جائے, مطلب اتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے. فورن افیئرز رپورٹ کر رہا ہے کہ اتنے دنوں کے مطلب انتہا کر دینے کے بعد, ہر لائن کراس کر دینے کے بعد, دنیا کا ہر ستم ڈھا دینے کے بعد, دنیا کا ہر جبر اور کرائم کر دینے کے بعد 80% ان کی ٹنلز آپریشن اور پوزیشن کے اندر ہیں, اور باقی انہوں نے جو تباہ ہوئی ہیں وہ ساری خود کی ہیں. آگے ذرا دیکھیے, اسرائیل's catastrophic failure was a gross misunderstanding of Hamas sources of power. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو جو سب سے بڑی ایک شکست جس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کا گھمنڈ اور ان کی مس انڈرسٹینڈنگ. انہوں نے حماس کو ایسے سمجھا کہ کچل کے رکھ دیں گے, ہم غزہ کو کرش کر کے رکھ دیں گے. انہوں نے یہی سمجھا نا, یعنی 6 ویک کا انہوں نے امریکہ سے ٹائم لیا تھا, تو ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ کرش کر کے رکھ دیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے حماس کی پاور کو جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈ کیا. Israel's major failure is its failure to realize the increase in Hamas strength after the Gaza war, and the movement still enjoys tremendous support from the residents of the Gaza Strip. کہ ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ حماس زیادہ پاورفل ہوئی ہے, اور جو غزہ کے لوگ ہیں اس میں حماس کی پاپولیرٹی بڑی ہے. اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ غزہ کے لوگ حماس کو ریجیکٹ کر دیں گے, لیکن حماس کو کیوں ریجیکٹ کریں گے؟ حماس تو ویسٹ بینک میں پاپولر ہو گئی, حماس تو پورے یورپ میں پاپولر ہو گئی, کیونکہ فلسطینی جانتے ہیں کہ اگر کوئی آزادی ان کو لے کر دے رہا ہے تو حماس لے کر دے رہی ہے, کوئی اور لے کر نہیں دے رہا, تو وہ وہاں پر کیوں ان پاپولر ہوگی؟ تو اسرائیل یہاں پر بھی مس انڈرسٹینڈ کر گیا. حماس از اسٹرانگر ٹوڈے دین اٹ واز آن اکتوبر 7. یہ آخری لائن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ کہہ رہا ہے فورن افیئرز کہ حماس جو 7 اکتوبر کو تھی آج وہ اس سے بھی پاورفل ہے. اندازہ لگائیے, یہ حماس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, حماس کی کیپیبلٹیز کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور فورن افیئرز اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ چھاپ رہا ہے کہ حماس 7 اکتوبر سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور وہ طاقتور کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب بھی آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. دیکھیں, انہوں نے وہ ٹیکنالوجی دیکھی جو ان کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا. یعنی اسرائیلی جو آرمی ہے یہ اس وقت دنیا کی وہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے جو آج تک کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوئی. یعنی زمین پر چلنے والا ایک فائٹر, اس کا کنیکشن جو جیٹس آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے, تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہاں پر کیسے بمباری ہو رہی ہے, فل فور ایمرجنسی میں ہوائی مدد آ سکے. تو یہ ٹیکنیک دنیا میں پہلی بار کسی بھی جنگ میں استعمال ہو رہی. تو حماس ایک خاص سٹرینتھ کے اوپر میدان میں اتری تھی. جنگ میں اس نے اسرائیل کے ساتھ لڑ کر اس کو شکست دے کر ان کی جو ٹیکٹکس تھیں ان کو بھی سیکھ لیا. تو آج وہ زیادہ پاورفل ہو کر آئی ہے, اس کی اپنی سٹرینتھ, اور ساتھ اسرائیلی جو ساری ٹیکنالوجی اور نئی جو ٹیکنیکس تھیں اس کو بھی اس نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا. تو آج وہ زیادہ پاورفل ہے, زیادہ پولیٹیکلی بھی سپورٹ ہے,
اکنامک سپورٹ اس کو زیادہ ہے، دنیا میں ہر کوئی اس وقت حماس کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک ٹوٹل فیلئر، ٹوٹل ڈیزاسٹر اس کو ہم کہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کو دیکھیے کہ یہ ان کا حمایتی میڈیا ہے جو صاف صاف الفاظ میں یہ لکھ رہا ہے کہ اسرائیل یہاں پر ہار چکا ہے، اور یہ رپورٹ آج ہر وزیر اعظم کے ٹیبل پر، مغرب کے ہر سربراہان مملکت کے ٹیبل کے اوپر یہ پڑی ہوگی۔ اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ یہ اسرائیل سمیت پورے ویسٹ کی شکست ہے، کیونکہ اس میں ویسٹ جو ہے وہ پوری طرح براہ راست جنگ کے اندر شریک ہوا ہے، براہ راست اس کا اسلحہ، اس کی انٹیلیجنس انفارمیشن، اس کے وسائل سارے براہ راست اس جنگ میں۔ تو وہ جو گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ آئے تھے کرش کرنے کے لیے، تو یہ ایک تو پورے ویسٹ کی شکست ہوئی، اور یورپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے اس میں اچیو کیا کیا۔ یورپ ایک دلدل میں پھنس چکا ہے، اس کا امیج تباہ ہوا، اس کا اکنامک لاس ہوا، اس کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی، تو اچیومنٹ کیا؟ اس جنگ سے اس نے کچھ اچیو نہیں کیا، تو اسرائیلی لابی کا غلام بن کے اس نے اپنی بھی تباہی کی ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ آج ایک بار پھر میں نے آپ کے سامنے اتنے صاف الفاظ میں اسٹیبلش کر دیا کہ اسرائیل اس جنگ میں ابھی تک ہار چکا ہے، وہ اس جنگ کو جتنا بھی لمبا چلانا چاہتا ہے، جتنا بھی اس جنگ کو لمبا چلائے گا، کیونکہ جنگ روکنا حماس کے بس میں نہیں ہے، جنگ روکنا اسرائیل نے روکنی ہے، حماس نے لڑنا ہے، حماس نے ڈیفینڈ کرنا ہے، جنگ اسرائیل نے روکنی ہے کیونکہ شروع اس نے کی ہے۔ تو وہ اسرائیل جتنا بھی لمبا اس جنگ کو چلانا چاہتا ہے، تو آج یہ ثابت ہو گئی یہ بات ایٹ دی اینڈ، آج بھی وہ اسرائیل شکست کھا چکا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جتنا بھی وہ جنگ کو لمبا چلاتا ہے، شکست اس کو ہی کھانی پڑے گی۔ تو اگر اسرائیل شکست کھائے گا تو وہ کیسے شکست ہوگی؟ کیا پھر اس شکست کے اس جنگ کے اختتام پر جو شکست ہوگی، کیا اسرائیل کو اپنا انجام نہیں بھگتنا پڑے گا؟ کیا اس عظیم الشان جو فلسطین کو فتح ملی ہے، کیا اس کے نتیجے میں فلسطین کی آزادی نہیں ہوگی؟ تو یہ دیکھیے وہ تاریخی، وہ عظیم الشان فتح کا دن وہ آ رہا ہے، اور اس فتح کے ساتھ آزادی فلسطین تو ہوئے گی، لیکن آزادی اسلامک ورلڈ بھی ہوگی، جو ایک پوری اسلامی دنیا زوال اور غلامی میں اس وقت پچھلے 100 سالوں میں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی بھی آزادی کا دور شروع ہوگا۔ تو یہ بہت تاریخی لمحات ہیں جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ آج جو آپ اس کو وٹنس کر رہے ہیں، آج آپ اس کے بعد دیکھیں گے 30 40 50 سالوں کے بعد آپ یہ کس سے سنایا کریں گے، اور کتابیں چھپیں گی، اور دنیا پھر اس کے مطابق ری شیپ ہوگی، یہ جو انبلیویبل فتح اس وقت فلسطین کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اس لیے ناظرین آج نتنیاہو ایک اس سے بھی بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو اس کو شکست ہوئی ہے، اور وہ اس بڑی جنگ میں امریکی فوجیں، یورپی فوجیں براہ راست اس میں اتارنا چاہتا ہے، جو حزب اللہ کے خلاف وہ جنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ آج کی ذرا اس پہ رپورٹ دیکھیے، اسرائیل از موونگ ریسورسز فرام غزہ ٹو پریپیئر فار وار ان نارتھ، وہ غزہ سے اپنے ریسورسز نکال کر نارتھ میں وہاں پر ڈپلائی کر رہے ہیں، اور حزب اللہ سے جنگ یہ ہونے جا رہی ہے۔ اب غزہ کے مزید اٹیکس پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر لیبنان کی تفصیلات اور گریک سے اور جو سائپرس سے معاہدے ہوئے ہیں وہ بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، القدس برگیڈ بتا رہی ہے وی ٹارگیٹڈ این اسرائیلی ہیلی کاپٹر ود SM-18 میزائل ایسٹ آف دا سٹی آف رافا during its return from the operation to evacuate the dead and wounded in Shabura ambush۔ اس کے علاوہ اسرائیلی آکوپیشن آرمی acknowledged that 2 soldiers were killed and 3 were seriously injured in the battles in the Gaza Strip۔ تو اسرائیلی آرمی نے مانا ہے کہ 2 مارے گئے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں، ابھی جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ غزہ کے حملے ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ذرا لیبنان کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر۔ ناظرین دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسرائیل حماس جیسی چھوٹی سی تنظیم کو نہیں ہرا سکا، تو وہ حزب اللہ جیسی ایک نیشنل آرمی جتنی پاورفل، نیشنل آرمی سے بھی زیادہ پاورفل تنظیم، اس کو کیسے ہرا پائے گا؟ لیکن اب ناظرین یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا ایک ماضی دیکھیں، گھمنڈی، تکبر، انا اور دولت، دنیا کا آرڈر وہ چلا رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے، 2 سالوں سے، 200 سالوں سے دنیا کا آرڈر وہ چلا رہے ہیں۔ پھر یہاں پر ان کا گریٹر اسرائیل بنانے کا ڈریم ہے۔ ان کا ذرا ایک ماضی دیکھیں تو انہوں نے اپنے ڈیسیجن ماضی کے مطابق ہی کرنے ہیں نا، اپنے تکبر اور اس انام ہی کرنے کہ دنیا کا نظام تو ہم چلا رہے ہیں، اور پھر ہمارا گریٹر اسرائیل یہاں پر ہم کیوں اس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ اور پھر یہاں پر اگر اسرائیل جنگ روکتا ہے تو اس کا سرنڈر ہوگا، ٹوٹل سرنڈر ہوگا، اس کی بدماشی ٹوٹلی ختم ہو جائے گی، اور مطلب جو آج وہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں گریٹر اسرائیل بنائیں گے، وہ تو سوچ ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے تمام دانت جو ہے وہ توڑ دیے جائیں گے، ان کے تمام بازو کاٹ دیے جائیں گے، تو وہ کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہ ٹوٹل ایک سرنڈر ہوگا، اور اس سرنڈر کے نتیجے میں انہیں یہاں سے بھی نکلنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی شکست ہوگی کہ وہ اپنی انا اور تکبر میں اس جنگ کو روکنا نہیں چاہ رہے، اس لیے
وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جنگ کریں اور امریکہ اور یورپ کو اس میں ڈریگ کر لیں۔ اب اس حوالے سے ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جنگ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہونے والی۔ ایک تو سارا جو سینیریو نا وہ تو بہت کمپلیکس ہے، ہر چیز کو سمجھنا بہت گہرائی میں جا کر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، ساری چیزیں یس اینڈ نو میں نہیں ہیں۔ تو یہ جنگ چھوٹی موٹی نہیں ہونے والی ہے، اور اس کا کبھی امکان اب نظر آ رہا ہے کہ یورپی یونین باقاعدہ اس میں ڈریگ ہوگی۔ جو سائپرس والا معاملہ ہے نا وہ ناظرین ختم نہیں ہوا ہے۔ سائپرس کی حکومت نہیں چاہتی، سائپرس کے عوام نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل چاہتا ہے، اور اسرائیل یہ کر کے رہے گا، کیونکہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا، حکومتیں گرانا یہ مشکل بات نہیں ہے۔ آج ناظرین یہ انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل نے سائپرس اور گریس کے ساتھ خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں، اور ساتھ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے سال ہی کے اندر کچھ مہینے پہلے ہی ان کی مشقیں ہوئی تھی، اسرائیل اور سائپرس کی مشقیں ہوئی تھیں ٹو اٹیک ڈیپ انسائڈ دا اینیمیز ٹیریٹری۔ تو سائپرس کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو سائپرس کے ارد گرد کون سا اینیمی بیٹھا ہوا ہے؟ ایک طرف یورپ ہے، دوسری طرف لیبنن ہے، نیچے اسرائیل ہے، تو اینیمی وہاں پر کون ہے؟ کس کی ٹیریٹری میں جا کر ڈیپ انسائڈ اٹیک کرنا ہے؟ اوپر ترکی ہے، ڈیفینیٹلی ترکی کے ساتھ وہ جنگ نہیں چاہتے، اور ترکی کے ساتھ تو وہ نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے، تو کون سی ڈیپ ٹیریٹری میں جا کر حملہ کرنا ہے؟ تو وہ لیبنن ہی ہے نا، حزب اللہ ہی ہے نا۔ تو ادھر سے یورپی یونین کا یہ بیان آنا کہ ہم جنگ کا حصہ ہوں گے، تو ساتھ یہ معاہدوں کا پتہ چلنا کہ یہ خفیہ اسٹریٹجک معاہدے ہو چکے ہیں، تو ہر صورت میں اسرائیلی جہاز ہیں وہ سائپرس سے اڑیں گے، اسرائیلی بیسز وہ استعمال کرے گا، امریکہ وہاں پر ہے، باقی فورن ٹروپس وہاں پر ہیں، تو اسرائیل کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں حزب اللہ وہاں پر جنگ کرے گی، اٹیک کرے گی، اس کے نتیجے میں یورپ اس میں شامل ہوگا، کیونکہ یورپی یونین کو بھی تو اسرائیل لابی ہی ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ تو یہ سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ 2 مہینوں میں، 3 مہینوں میں، 4-6 مہینوں میں یہ چیزیں ہو کر رہیں گی، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت تک تو یہ لازمی ہو جائیں گی، جس طرح یہ سینیریو بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہونے والی ہے، لیکن کیا یہ سارے حربے استعمال کر کے اسرائیل جیت جائے گا؟ نو۔ آپ دنیا کے ایکسپرٹ کی آج رائے اٹھا کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یورپ خود اپنے اندر سے ڈرا ہوا ہے، یہ تو چیزوں کو ایکسپلائٹ کریں گے نا، جیسے یہ کرتے ہیں۔ کوئی یورپی حکومت نہیں جنگ چاہتی، کوئی یورپی عوام، وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو ڈریگ کریں گے نا جنگوں میں مختلف ملکوں کو۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں یہ ہوگا، فرق صرف اتنا ہے کہ آج اگر جنگ رکتی ہے تو اسرائیل سرنڈر کی صورت میں ہارے گا، کل کو یہ جنگ بڑھتی ہے تو اسرائیل بھرپور جنگ کے بعد ہارے گا، اس کی ہار طے ہے۔ 2 مختلف طریقے ہیں، آج وہ سرنڈر کرے گا، کل کو وہ مکمل تباہی کے بعد جو ہے وہ ہار جائے گا، تو فتح اس کی کہیں بھی نہیں ہے، یہ بات لکھی پڑی بات ہے۔ اور یہاں پر ناظرین میں ایک اور کمپلیکس سینیریو آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں چلتے چلتے کہ جب سائپرس ڈریگ ہوگا اس جنگ میں تو ترکی بھی ڈریگ ہوگا، اور وہ کس طرح سے؟ سائپرس کا جو ایک حصہ ہے اس کو ترکی کنٹرول کرتی ہے، اور ترکی کا پھڈا ہے گریس سے اور سائپرس سے، مطلب سائپرس کا ایک حصہ، ترکی کی فوجیں اس وقت یہاں پر ہیں، پچھلی جو جنگ ہوئی تھی ترکی نے ایک حصے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور گریس سے بھی ان کی لڑائی رہتی ہے، ایک پرانا ایک ان کے معاملات ہیں ہسٹوریکلی، تو اس کے ساتھ اسرائیل معاہدے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ترکی ڈیفینیٹلی جب سائپرس میں جنگ ہو رہی ہوگی تو ترکی بھی اس میں حصہ ہوگا، تو یہ معاملات جو ہے نا وہ اتنے خراب ہے کہ یہ پورے مڈل ایسٹ کو ری شیپ کرے گی یہ جنگ، اور پھر ساری دنیا کو جو ہے وہ متاثر کرے گی۔ اس میں یورپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے 2 فرنٹ کے اوپر جنگیں چل رہی ہوں گی، ایک فرنٹ یورپ اور دوسرا ادھر ان کے ایسٹ والا فرنٹ، یعنی یہ مڈل ایسٹ والا فرنٹ، یعنی یورپ کے ایسٹ میں آتا ہے نا مڈل ایسٹ، تو ان کے ادھر بھی جنگ چل رہی ہوگی اور ادھر والی سائڈ پہ بھی جنگ چل رہی ہوگی، تو ان کو سوچنا چاہیے اس میں ان کی بقا کہاں پر ہے، یا ان کی اس میں فتح کہاں پر ہے، یا ان کو اس میں فائدہ کہاں پر ہے، تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین تازہ ترین حملوں کی تفصیلات کے اوپر۔ نیول سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، گولان ہائٹس کے اوپر حملے ہوئے ہیں، آفیسرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، بہت سارے شہروں میں ایک ساتھ حملے ہوئے ہیں، ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلا ثبوت آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ In the recent years we have formed a new strategic alliance with Greece and Cyprus. In 2023, the Blue Sun maneuver was held in Cyprus, simulating an attack deep inside Lebanon. بلکہ اسرائیلی میڈیا نے خود بتا دیا ہے کہ سائپرس میں انہوں نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر 2023 کے اندر یہ مشقیں کی ہیں باقاعدہ کہ لیبنن کے اندر ڈیپ اٹیک کس طرح سے کرنا ہے، تو یہ ثبوت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ذرا حملوں کی تفصیلات۔ Our fighters launched an air attack with a swarm of attack drones on Ras Nakura naval sites.
جو راس نکورہ وہ اینڈ جہاں پر یہ بارڈر ختم ہوتا ہے سمندر شروع ہوتا ہے وہ راس نکورہ کا علاقہ ہے, وہاں پر یہ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا 2 rockets fell in the راس نکورہ ایریا وداؤٹ سائرن ساؤنڈنگ. 2 راکٹس آ کر باقاعدہ ہٹ کیے ہیں, یعنی یہ ڈرونز اور راکٹس کے ساتھ ایک کمبائن اٹیک کیا گیا ہے اور وہ باقاعدہ آ کر ہٹ کیے ہیں اور وہاں پر تباہی ہوئی ہے. پھر the attack targeted the locations of settlements of enemy officers and soldiers and hit its targets accurately. آفیسرز کے اوپر کامیابی کے ساتھ اٹیک کیا گیا اور وہاں پر ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر سائرنز آر ساؤنڈنگ ان ایدمت, گورین, آیالون, ہنیتا, یارا, عرب الرمشا ان نارتھ انفلٹریشن آف مارچ. اتنی زیادہ سیٹلمنٹس کے اندر سائرنز بج رہے ہیں, اتنے زیادہ شہروں کے اندر اس وقت وہ انڈر اٹیک آئے ہوئے ہیں, جو حزب اللہ کا طریقہ کار ہے کہ کئی علاقوں میں ایک ساتھ حملے کرتی ہے. پھر سائرن ساؤنڈز ان شال اینڈ کالا ان دا ناردرن گولان ڈیو ٹو دا انفلٹریشن آف اینیمی مارچز. گولان میں جو 2 بڑے علاقے ہیں وہاں پر اس وقت اٹیک ہوا ہے. پھر سائرن ساؤنڈ فار دا سیکنڈ ٹائم ان شال اینڈ کیلا ان دا ناردرن گولان ڈیو ٹو دا ڈرون انفلٹریشن. پہلے ایک اٹیک ہوا, پھر اس کے بعد دوبارہ ڈرونز کے ساتھ اٹیک ہوا تو دوبارہ وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا اور باقی دنیا کا یہ کمپیریزن بھی ہو رہا ہے, یعنی یہ میڈیا کے اوپر کمپیریزن ہو رہا ہے کیونکہ جنگ حزب اللہ اور اسرائیل کی ہونے جا رہی ہے تو کس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, حزب اللہ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, ان کی کیا طاقت ہے, اس کا کمپیریزن بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس کی بھی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حزب اللہ's ability to attack with precision and its sudden directions combined with the mass of fires, drones and cruise missiles create a real threat to the air defense system. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنیک حزب اللہ کے پاس آئی ہے کہ وہ پریسیجن میزائل اس میں فائر کرتا ہے, پھر میس آف فائر, پھر ساتھ ڈرونز, پھر ساتھ کروز میزائل, یہ اتنا کمبائن اٹیک وہ کر دیتا ہے کہ کروز میزائل بھی آ رہے ہیں, ڈرونز بھی آ رہے ہیں, راکٹس بھی آ رہے ہیں, تو یہ سیریس تھریٹ کر دیتا ہے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو. اسرائیلی ایئر ڈیفنس کا بھی اس طرح کی صورتحال کا اس کو سامنا نہیں ہوا, تو اس لیے حزب اللہ جہاں پر بھی اٹیک کرتا ہے وہ اس ٹیکنیک کے ساتھ کر رہا ہے اور وہ اس کی ٹیکنیک کامیاب ہے. اس لیے کل کو جب وہ تل اویو اور حیفا پر بڑے پیمانے پر حملے کریں گے تو وہ براہ راست جا کر ہٹ کریں گے, اور اب تو پھر ان کے پاس انفارمیشن بھی آ چکی ہے. پھر تھینکس ٹو اویلیبل ٹیکنالوجی اینڈ پریسیجن ویپنز حزب اللہ ہیز بیکم اے اسمارٹ آرمی ود پریسیجن کیپیبلٹیز ٹو کلیکٹ انفارمیشن اینڈ اٹیک انفارمیشن. کہ جو ان کے پاس پریسیجن ویپنز ہیں اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس نے حزب اللہ کو ایک اسمارٹ آرمی بنا دیا ہے. حزب اللہ کو ایک سمارٹ آرمی بنا دیا جو اٹیکنگ انفارمیشن بھی کہ کہاں پر کیسے اٹیک کرنا ہے وہ انفارمیشن بھی جا کر کلیکٹ کرتی ہے اور پھر کامیابی سے پرسین ویپنز کے ساتھ اٹیک کر دیتی ہے. یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو ایئر فورس استعمال کرتی ہے. ایئر فورس پریسائزلی جا کر اٹیک کرتی ہے. حزب اللہ will abandon the centrality of attacking cities. اب یہ شہروں کے اوپر کیسے حملہ وہ کریں گے with inaccurate rockets and shells and will focus more on attacking civilian economic infrastructure. بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ حزب اللہ سویلین اکنامک انفراسٹرکچر اور سٹیز کے اوپر نشانہ بنائے گی اینڈ ملٹری ٹارگیٹس ود پریسیجن میونیشنز. ایک تو مطلب بچھاڑ ہوگی شہروں کے اوپر اور سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر, کیونکہ حزب اللہ نے بتا دیا ہے کہ ملٹری فار ملٹری, سویلین فار سویلین اینڈ اسٹریٹجک فار اسٹریٹجک, 3 طرح کے وہ اٹیک کریں گے. اگر اسرائیل سویلین انفراسٹرکچر پر اٹیک کرتا ہے تو حزب اللہ بھی کرے گی. پہلے ان کے پاس صلاحیتیں نہیں تھی, آج آ گئی ہیں. پھر شام کی جنگ سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. The experience that Hezbollah members accumulate as a result of fighting in Syria enabled them to improve their capabilities and build an organized operational concept for the drone system. کہ وہ زیادہ آرگنائز ہوئے سیریا میں جو انہوں نے جنگ لڑی بشار الاسد کو بچانے کے لیے. حزب اللہ know how to operate its drone and firepower in an impressive way. حزب اللہ جانتی ہے کہ اپنے راکٹس اور میزائلوں کو اور ساتھ اپنے ڈرونز کو کس طرح زبردست طریقے سے effectively استعمال کرنا ہے. پھر حزب اللہ has revealed a continuous learning ability since the beginning of the war and knows how to identify places where the Israeli army radars have difficulty detecting the means it launches. وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ نے کنٹینیوس یہ لرننگ کی ہے کہ کیسے پلیسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور کیسے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو ان کے ریڈار کو ڈیفیکلٹی میں ڈالا جائے اور کامیابی سے اٹیکس کیے جائیں. یہ کنٹینیوس لرننگ کی ہے حزب اللہ نے. تو یہ مختلف تفصیلات, کچھ کمپیریزن بھی کیا, کچھ ہم نے پریڈکشنز بھی کی, سائپرس اور یورپی یونین کا کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو بتایا, کچھ انالیسز اور ساری خبریں بھی آپ کے ساتھ تازہ ترین شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.